अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुआफ़ी कबूल, सुप्रीम कोर्ट ने ओहदे से हटाने का हुक्म वापस ले लिया। कमरे अदालत में इश्तियाल में आने पर अदालत मुर्तज़ा वहाब पर सख्त बरहम हुई। मुआशी तरक्की कौमी सलामती से जुड़ी है। वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि इक़्तिसादी सिफारतकारी में तब्दीली के लिए मिलकर काविशें बरोए का लाना होंगी। पाकिस्तानी बरामदात बढ़ाने के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट का नस्लर टावर के बिल्डिंग प्लान की मंजूरी देने वाले अफसरान के खिलाफ बड़ा हुक्म। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि मुतासरीन को ना बिल्डर मुआवजा दे रहा है ना सिंध हुकूमत, लिहाजा इन्हदाम के साथ ज़मीन को भी तहवील में लेने का हुक्म दिया जाए। कराची में फोर्सेस की गाड़ी बम धमाके में तबाह, एक जवान शहीद। वाक़े के फौरी बाद फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। कई मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात का कहना है कि 28 दिसंबर से सर्दी की लहर आने की तवक्को है, जो 5 जनवरी तक बरकरार रह सकती है। सवात और मालम जब्बा में भी बर्फबारी के बाद मौसम शदीद सर्द हो गया। इक़दामात जारी हैं और उम्मीद है कि कोरोना वबा पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। कैनेडियन वज़ीर आज़म का कहना है कि उम्मीद है कि इस साल भी शहरी हुकूमत के साथ ताउन करेंगे। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब मुसलसल दूसरे साल क्रिसमस की तक़रीबात मुतासर हुई हैं। ओंटारियो में कोरोना वायरस तेज़ी से फैलने लगा। एक ही रोज़ में 10,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। ओंटारियो में हुकूमत ने सख्त पाबंदियाँ आयद कर दी। कैनेडियन वज़ीर आज़म का चीन के खिलाफ मगरबी ममालिक के मुश्तरका महाज के क़याम का मुतालबा। चीन का कहना है कि कनाडा खुद इंसानी हुकूक का लंबरदार बनने का अहल नहीं है। सर्द जंग की जहनीत के हामिल ममालिक दीगर मुल्कों के दाखिली मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर इजाफा। कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 19,95,809 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 30,206 हो गईं। तालिबान हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन तहलील कर दिया। तालिबान हुकूमत ने वजारत पार्लिमानी उमूर भी ख़त्म कर दी। तालिबान का कहना है कि अगर मुस्तकबिल में ज़रूरत हुई तो हुकूमत ये इदारे बहाल कर देगी। उर्दुवान हुकूमत तुर्क लीरा की कदर बहाल करने में कामयाब हो गई। करेंसी की कदर में 50% इजाफा हो गया। गुज़िश्ता 3 माह में तुर्क लीरा अपनी निस्फ कदर खो चुका था। दुनिया भर में कोरोना वायरस की तबाहकारियां जारी। मुतासरा अफराद की तादाद 28 करोड़ से तजावुज़ कर गई। न्यूयॉर्क के अस्पतालों में कोरोना से मुतासिर बच्चों की तादाद में इजाफा। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को ओहदे से फौरी हटाने का हुक्म वापस लेते हुए उनकी मुआफ़ी कबूल कर ली। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को ओहदे से फौरी हटाने का हुक्म वापस लेते हुए उनकी मुआफ़ी कबूल कर ली। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गटर बागीचा अराजी कब्जा केस की समाअत के दौरान कमरा अदालत में इश्तियाल में आने पर अदालत मुर्तज़ा वहाब पर सख्त बरहम हुई, जबकि चीफ जस्टिस ने मुर्तज़ा वहाब को गेट आउट कहते हुए फौरी बाहर जाने का हुक्म दिया। अदालत ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को ओहदे से
فوری ہٹانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ مرتضی وہاب ایڈمنسٹریٹر کراچی کے لیے اہل نہیں اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو فوری طور پر مرتضی وہاب کی جگہ دوسرا ایڈمنسٹریٹر تعینات کرنے کا حکم دیا۔ چیف جسٹس نے مرتضی وہاب پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مرتضی وہاب ایڈمنسٹریٹر کے بجائے سیاست دان کے طور پر ایکٹ کر رہے ہیں۔ آپ یہاں سیاست کر رہے ہیں، غیر جانبدار طریقہ اختیار نہیں کر سکتے تو عہدے پر نہیں رہ سکتے آپ، جس پر مرتضی وہاب ایک دم طیش میں آ گئے اور کہا کہ اگر سیاست اتنی بری چیز ہے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ جسٹس قاضی محمد امین نے کہا کہ یہ ریاست کے اثاثے ہوتے ہیں۔ مرتضی وہاب صاحب، یہ تمام آپ کے پاس امانتیں ہیں، ریاست یہ سب زمین واپس لے گی، ہمارے ذریعے نہیں تو کسی اور کے ذریعے۔ ایک چھوٹے آفس میں بیٹھا افسر وائس رائے بن جاتا ہے، ہمارا یہی المیہ ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کس نے سوچا کہ رفاعی پلاٹس پر تعمیرات ہو سکتی ہے، تا قیامت بھی رفاعی پلاٹ رفاعی ہی رہیں گے، لہٰذا وقت آ گیا کہ کے ایم سی کی ساری سوسائٹیز ختم کر دی جائیں۔ کے ایم سی والوں نے سوچا سب بیچو مرضی سے اور رفاعی پلاٹس بیچ کر خوب مال بنایا گیا۔ بعد ازاں مرتضی وہاب نے عدالت سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ اگر میں کبھی غصے میں ہوتا ہوں تو معذرت کر لیتا ہوں۔ سپریم کورٹ نے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کو عہدے سے فوری ہٹانے کا حکم واپس لیتے ہوئے ان کی معافی قبول کر لی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اقتصادی سفارتکاری پر اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی برآمدات بڑھانے کے لیے نئے اقدامات کی ضرورت ہے، مستقبل کی صنعتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اقتصادی سفارتکاری پر اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی برآمدات بڑھانے کے لیے نئے اقدامات کی ضرورت ہے، مستقبل کی صنعتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت اقتصادی سفارتکاری پر اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ خوشی ہوئی اقتصادی سفارتکاری پر توجہ بڑھ رہی ہے، مشن سربراہان ذاتی طور پر دلچسپی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ آپ کو ادراک ہے کہ معاشی ترقی قومی سلامتی سے جڑی ہے۔ پاکستان جغرافیائی سیاست سے جیو اکنامکس کی طرف توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ اقتصادی سفارتکاری میں تبدیلی کے لیے مل کر کاوشیں بروئے کار لانا ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی برآمدات بڑھانے کے لیے نئے اقدامات کی ضرورت ہے، مستقبل کی صنعتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ دیکھنا ہوگا ہمارے مشنز کس طرح پاکستان کے لیے متحرک کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مذہبی سیاحت سمیت تمام جہتوں کو فعال انداز میں فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اقتصادی سفارتکاری پر جارحانہ انداز میں کام کی ضرورت ہے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں نسلہ ٹاور انہدام کیس کی سماعت ہوئی۔ بلڈنگ پلان کی منظوری دینے والے افسران کے خلاف بڑا حکم آ گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اٹارنی جنرل نے متاثرین کو معاوضہ ادائیگی کے حکم پر عمل درآمد یقینی بنانے کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ متاثرین کو نہ بلڈر معاوضہ دے رہا ہے نہ سندھ حکومت، لہٰذا انہدام کے ساتھ زمین کو بھی تحویل میں لینے کا حکم دیا جائے۔ نسلہ ٹاور بلڈر نے تاحال معاوضہ ادائیگی کے لیے اقدامات نہیں کیے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل پاکستان کی استدعا پر بڑا فیصلہ دیتے ہوئے نسلہ ٹاور کے پلاٹ کو فوری طور پر عدالتی تحویل میں لینے کی ہدایت کر دی اور پلاٹ کی واپسی کو معاوضے سے مشروط کر دیا۔ عدالت نے نسلہ ٹاور کو کیس پراپرٹی سے منسلک کرتے ہوئے 780 مربع گز زمین کو ضبط کرنے کا حکم دیا اور پلاٹ پر عدالتی ناظر کو فوری کارروائی کی ہدایت کر دی۔ سپریم کورٹ نے نسلہ ٹاور کے بلڈنگ پلان کی منظوری دینے والے افسران کے خلاف بھی محکمہ جاتی اور کرمنل کارروائی کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ محکمہ اینٹی کرپشن ان افسران کے خلاف مقدمہ درج کرے۔ عدالت نے نسلہ ٹاور کیس میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈی جی اور دیگر افسران کے خلاف فیروز آباد تھانے میں مقدمہ درج کرنے کی ہدایت کی اور اینٹی کرپشن حکام کو بھی ذمہ دار افسران کے خلاف الگ مقدمہ درج کرنے کی ہدایت کی۔ عدالت نے چیئرمین اینٹی کرپشن اور ڈی آئی جی شرقی سے اگلی سماعت پر عمل درآمد رپورٹس ایک ہفتے میں طلب کر لیں۔ عدالت نے ڈی جی ایس بی سی اے کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کرتے ہوئے کمشنر کراچی کو 15 روز میں نسلہ ٹاور مکمل گرانے کا حکم دیا۔ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل کلاچی میں فورسز کی گاڑی پر سڑک کنارے نصب بم کے ذریعے دھماکہ ہوا، جس میں ایک جوان شہید اور 3 زخمی ہو گئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کراچی میں فورسز کی گاڑی پر سڑک کنارے نصب بم کے ذریعے دھماکے میں ایک جوان شہید اور 3 زخمی ہو گئے۔ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل کراچی میں فورسز کی گاڑی پر سڑک کنارے نصب بم کے ذریعے دھماکہ ہوا،
جس میں 1 جوان شہید اور 3 زخمی ہو گئے۔ دھماکہ جہانگیر آباد روڑی گاؤں کے مقام پر ہوا جس سے گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ دھماکے میں 4 جوان زخمی ہوئے جن کو فوری طور پر CMH لایا گیا جہاں پر الیاس نامی جوان شہید ہو گیا، جبکہ عزیز پیر محمد اور صوبیدار فیاض کا علاج جاری ہے۔ واقعے کے فوری بعد فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا اور کئی مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا۔ ملک میں بارشوں کے سسٹم نے بلوچستان کے راستے انٹری دے دی جس سے خشک سردی کا خاتمہ جبکہ سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک میں بارشوں کے سسٹم نے بلوچستان کے راستے انٹری دے دی جس سے خشک سردی کا خاتمہ جبکہ سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ کوئٹہ سمیت شمالی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں موسم سرما کی پہلی بارش اور برف باری کے بعد موسم شدید سرد ہو گیا۔ گزشتہ رات مغربی ہواؤں کا سسٹم ایران کی سمت سے بلوچستان میں داخل ہوا جس کے بعد کوئٹہ، مستونگ، ڑوب، کوہلو، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، چمن اور بارکھان میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ خانزئی اقلات میں ہلکی برف باری کے بعد یخ بستہ ہوائیں چل رہی ہیں۔ سوات اور مالم جبہ میں بھی برف باری کے بعد موسم شدید سرد ہو گیا ہے، جبکہ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آج مطلع ابر آلود اور موسم سرد ہے۔ چشتیاں، سرائے مغل، گگو منڈی، فقیر والی، بورے والا، بہاول نگر، سانگلہ ہل، پاک پتن میں صبح کے وقت بوندا باندی ہوئی۔ کراچی میں آج اور کل ہلکی بارش کا امکان ہے، دن بھر مطلع ابر آلود رہے گا اور کراچی میں 28 دسمبر سے سردی کی نئی لہر آنے کی توقع ہے۔ 5 جنوری تک درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی نیچے جا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج اور کل ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی کی ہے۔ کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔